एपिसोड 23। रात को रानी से मुलाकात हुई तो ख्याल आया कि उसे तमाम वाकयात से आगाह कर दूं, लेकिन राजदारी के ख्याल से इरादा मुलतवी कर दिया। मुबादा प्रोफेसर नाराज़गी का इजहार करे और इस राज को अपनी और मेरी ही ज़ात तक महदूद रखना चाहता हूँ। खाने के बाद मैंने फिर प्रोफेसर से मुलाकात की और कहा, मेरे ख्याल में रात के पहले हिस्से में ये काम ख़त्म कर लेना चाहिए। उस वक्त सड़कों पर खूब चहल पहल होगी, जबकि आधी रात के बाद सन्नाटा होगा। गश्ती पुलिस कार को मशकूक समझकर तलाशी ले सकती है। बहुत खूब, तुम्हारी राय बिल्कुल ठीक है। इस वक्त 8 बजे हैं, तुम अभी कार लेकर चले जाओ। 10 बजे तक मेरे ख्याल में वापस आ जाओगे। प्रोफेसर तारीफी अंदाज में बोला, हाँ, 2 घंटे से ज्यादा का काम नहीं होगा, लेकिन कुदाल और बेलचे की जरूरत पड़ेगी। ये सामान मैंने पहले ही तुम्हारी कार की डिक्की में रख दिया है। मैं फौरन बाहर निकल आया और गाड़ी स्टार्ट करके कब्रिस्तान जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया। मैं तकरीबन आधे घंटे में कब्रिस्तान पहुंच गया। मैंने कार ऐसी जगह खड़ी की जहां किसी की नजर ना पड़ सके। अगरचे रात के सन्नाटे में किसी के कब्रिस्तान में आने का इम्कान नहीं था, लेकिन एहतियात लाजमी थी। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो हर तरफ हौलनाक सन्नाटा तारी था। तारीकी भी इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा था। ताहम मेरे पास जेबी टॉर्च मौजूद थी, लेकिन अशद ज़रूरत के बगैर उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। कब्र की जगह मुझे मालूम थी। किसी दुश्वारी के बगैर मैंने उसे तलाश कर लिया। कुदाल और बेलचा डिक्की से निकालकर साथ लेता आया था। मैंने दोनों अशियां तुरबत के सहारे रख दी और चौकिन्नी नजरों से अतराफ का जायजा लेने लगा। उस वक्त तक मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थी, लेकिन सुकूत में डूबी हुई खामोश कब्रों के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने कब्र पर नजर डाली। तुरबत पर फूलों की चादर चढ़ी हुई थी। मैंने उसे एहतियात से उठाकर एक जानिब रख दिया। बाद अज़म बेलचा उठाया और आवाज पैदा किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता कब्र की मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर के बाद पत्थर की सिलें नजर आने लगी, जिन पर गीली मिट्टी थोप दी गई थी। अब सिर्फ पत्थर हटाकर लाश निकालने का मरहला बाकी था। मैंने बेलचा एक तरफ रखा और सस्ताने की गर्ज से मिट्टी की ढेर पर बैठ गया, क्योंकि काम खासा मेहनत तलब था। मेरा जिस्म पसीने में भीग गया और मुशक्कत के बायस सांस तेज तेज चलने लगा। मैं जल्दी उठ खड़ा हुआ और कब्र से पत्थर हटाने शुरू कर दिए। अगरचे रात थी, लेकिन लहद के अंदर सफ़ेद कफन में लिपटी हुई लाश साफ नजर आ रही थी। मैं आहिस्तगी से कब्र में उतर गया। जेब से टॉर्च निकाली और कफन हटाकर लाश का चेहरा देखने लगा। दूसरे लम्हे मुझे इत्मीनान हो गया कि लाश प्रोफेसर के मतलब की है, और ये कि मेरी मेहनत भी रायगा नहीं गई। लाश एक नौजवान और तंदुरुस्त और तवाना आदमी की थी। मेरे ख्याल में उसका कद 6 फुट ज़रूर रहा होगा और बेपनाह कुव्वत का मालिक होगा। मुझे ताज्जुब हुआ कि इतना सेहतमंद आदमी आखिर कैसे मर गया होगा। बहरहाल मैं लाश को कब्र से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। जसीम होने के बायस लाश बहुत भारी थी। उसे बाहर निकालने में बड़ी मेहनत सर्फ हुई। कब्र बंद करने से पहले मैं लाश को कार में रखाया। वापस आकर मैंने कब्र बंद की और तुरबत वगैरह इसी तरह बनाई जिस तरह कब्र साबका हालत में थी। मैं उस पर फूलों की चादर डालना भी ना भूला, और अब उसे हरगिज शनाख्त नहीं किया जा सकता था कि कब्र खोलकर लाश निकाल ली गई है। कुदाल और बेलचा उठाकर मैं कार की तरफ बढ़ा और कुछ देर के बाद मैं कार समेत प्रोफेसर की रिहाइशगाह की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। इमारत के गेट से गुजरकर मैंने कार पोर्टिको में रोकी और इंजन बंद किया तो उस वक्त प्रोफेसर पहुंच गया। कैसा रहा? कामयाबी? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, काम प्लानिंग के एन मुताबिक अमल पजीर हुआ है। गुड। लाश कहाँ है? डिक्की में। औरत की है या मर्द की? मर्द की। काफ़ी सेहतमंद नौजवान है। मौत के बावजूद जिस्म में तरोताज़गी मौजूद है। आपके तजुर्बे के लिए बहुत मुनासिब रहेगा। प्रोफेसर ने सर हिलाकर मेरी तायद की और हम डिक्की की तरफ बढ़ गए। मैंने लाश बाहर निकाली और प्रोफेसर इतनी देर में फूलों की क्यारी में रखा हुआ स्ट्रेचर उठा लाया। मैंने लाश स्ट्रेचर पर रखी और आगे पीछे से हम उठाकर चल दिए। मुझे चूंकि अभी इस बात का इल्म ना था कि तजुर्बे का इमारत के किस हिस्से में है, चनाचा प्रोफेसर आगे चलता हुआ रहनुमाई कर रहा था। कुछ देर बाद हम इमारत के अकबी हिस्से में पहुंच गए, जहां लोहे का एक मजबूत दरवाज़ा नजर आ रहा था जो कि मुकफ़्फ़ल था। प्रोफेसर ने स्ट्रेचर ज़मीन पर रखने का इशारा किया और जेब से चाबी निकालकर ताला खोलने लगा। दरवाज़ा खुला तो नीचे की जानिब जाती हुई सीढ़ियाँ नजर आईं। हमने एक बार फिर स्ट्रेचर उठाया और तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगे। जीना उबूर करके हम एक ऐसे हॉल में पहुंच गए जहां अजीबो गरीब पेचीदा मशीनें नस्ब थी। दरमियान में एक लंबी सी मेज़ नजर आ रही थी, जिसके गिर्द मुख्तलिफ नौयत के साइंसी आलात नस्ब थे। लाश को मेज़ पर रख दिया गया। प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। बस, अब तुम जाओ, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, सुबह मुलाकात होगी। प्रोफेसर के लहजे में ऐसा तहकुम था कि मैं उससे कोई सवाल न कर सका और हॉल पर निगाह डालता बाहर निकल आया।
میں سوچ رہا تھا پروفیسر واقعی بہت بڑا سائنسداں ہے. اس کے تجربے کا کوئی معمولی لیبارٹری نہیں تھی. وہاں ایسی حیرت انگیز مشینیں نصب تھیں کہ میں حیران رہ گیا اور اس کی عظمت کا قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکا. میں نے سوچا کہ اگر وہ اپنے تجربے میں کامیاب ہو گیا تو دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا. دنیا بھر کے صحافی اس پر ٹوٹ پڑیں گے. ریڈیو اور ٹی وی پر انٹرویوز پیش کیے جائیں گے. اخبارات میں خصوصی مقالے اور تبصرے شائع ہوں گے اور بڑی بڑی تصاویر چھاپی جائیں گی. مگر کیا ایسا ممکن ہے؟ اصول فطرت میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ نظام کائنات کو متاثر کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوالات بہت اہم تھے. میں صدر دروازے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تو رانی سے ملاقات ہوئی. وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی. آج اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ قبرستان گیا تھا. قبرستان؟ پر کیوں؟ میں نے سوچا کلبوں، سینما ہاؤسوں اور مینا بازاروں میں تو ہم اکثر جاتے رہتے ہیں. ان رنگینیوں سے ہٹ کر دنیا کی بے ثباتی پر بھی ذرا نظر ڈال لینی چاہیے، جہاں ایک روز ہمارا مستقل قیام عمل میں آنا ہے. دنیا کو اس کی فرصت ہی کہاں ہے؟ ہاں، ایک کھٹی فرصت جو مل جاتی ہے. کچھ پینے کی خواہش ہے؟ چائے، اور صرف چائے. مگر تمہیں بھی ساتھ دینا پڑے گا. میں سونے سے پہلے چائے نہیں پیتی. آج پی کر دیکھو، بہت پرسکون نیند آئے گی. وہ چلی گئی تو میں ایک بار پھر سوچنے لگا کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں یا پروفیسر کے تجربات کو راز میں رکھوں. خیال آئے کہ پروفیسر نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر اس راز کو دوسرے پر ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے. عورتیں یوں بھی پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں. اگرچہ رانی ہمہ وقت گھر میں موجود رہتی تھی، میں جب سے آیا تھا میں نے اسے کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا. مگر کسی کو اس راز سے آگاہ کرنے کے لیے وہ ضرور جا سکتی تھی. چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سلسلے میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا. صبح پروفیسر سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت اداس نظر آ رہا تھا. اس نے میری آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا. وہ سوچتی ہوئی نظروں سے خلا میں گھورتا جا رہا تھا. میں نے بھی دخل دینا مناسب نہیں سمجھا. مگر جو ہی واپسی کے لیے مڑا، پروفیسر کی گمبھیر آواز سنائی دی. ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سوچا اب مصروف ہے، ڈسٹرب نہ کروں تو بہتر ہے. ہاں، بیٹھو، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تم سے. وہ غائب دماغ سا لگ رہا تھا. جی فرمائیے. میں اس کے سامنے نشست پر بیٹھ گیا. مسٹر سکندر، وہ لاش قبر میں واپس رکھاؤ. میرے کام نہیں آئی وہ. پر کیوں؟ اس نوجوان کو قتل کیا گیا ہے. پروفیسر بتانے لگا. ریوالور کی گولی نے دل کے چیتھڑ اڑا دیے ہیں. خون کا دوران کسی طور پر جاری نہیں کیا جا سکتا. رہی صحیح کسر پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹروں نے پوری کر دی ہے. او، اس کا مطلب ہے محنت اکارت گئی. ہاں، دوسری لاش لانا ہوگی. اس لاش کو قبر میں اسی طرح رکھ دینا اور اس کے بعد قبر کو اچھی طرح ٹھیک کر دینا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو. دوہری محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مطلب؟ وہ قبر کھول کر اس میں دوبارہ لاش رکھنے کی حماقت ہم کیوں کریں؟ جس قبر میں سے دوسری لاش نکالوں گا یہ لاش اس قبر میں دفن کر دوں گا. گڈ، تمہاری تجویز اچھی ہے، لیکن اس سے پہلے دوسری لاش کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوں گی. میرا خیال ہے لنچ کے بعد میں تمہیں قبرستان کے قریب چھوڑ دوں. تم کسی ٹوٹی ہوئی قبر میں چھپ کر بیٹھ جانا اور جب کوئی میت دفن ہو جائے تو قبر پر نشان وغیرہ لگا کر واپس آ جانا اور رات کو لاش نکال لینا. پروفیسر سپہر 3 بجے مجھے قبرستان کے قریب چھوڑ آیا. میں نے ایک ٹوٹی قبر منتخب کی اور اندر داخل ہو کر بیٹھ گیا. قبر ایسی جگہ تھی جہاں سے پورے قبرستان کا جائزہ لیا جا سکتا تھا. مجھے وہاں بیٹھے 3 گھنٹے گزر گئے مگر اس دوران میں کوئی میت دفن ہونے کے لیے نہیں آئی. یہاں تک کہ سورج مغرب میں غروب ہونے کی تیاری کرنے لگا اور میں مایوس ہو گیا. ادھر قبر میں بیٹھے بیٹھے جسم بھی اکڑ گیا تھا اور اس ڈھانچے کی ہڈیاں بھی میرے جسم میں چبھ رہی تھی جو قبر میں موجود تھا اور میرے پہلو میں پڑا تھا. میں نے سگریٹ سلگائی اور سوچنے لگا اگر ادھر سے کوئی گزرا تو قبرستان سے دھواں نکلتا دیکھ کر یہی سوچے گا کہ مردے پر عذاب ٹوٹ رہا ہے. کچھ دیر بعد میں نے قبر سے ذرا سا اٹھ کر باہر کی طرف دیکھا اور چونک پڑا. ایک جنازہ قبرستان کی طرف آ رہا تھا. تب مجھے خیال آیا کہ قبرستان میں داخل ہوتے وقت ایک تازہ کھدی ہوئی قبر نظر آئی تھی مگر وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا تھا. میں نے سوچا ممکن ہے گورکن اس وقت کہیں چائے وغیرہ پینے کے لیے چلا گیا ہو اور یہ کہ وہ قبر اسی میت کے لیے کھودی جا رہی ہو. میت دفن ہو گئی تو تقریباً 10 منٹ بعد میں ٹوٹی ہوئی قبر سے باہر نکل آیا. میں نے ایک نظر اطراف پر ڈالی اور تازہ قبر کے پاس آ گیا. قبر کو نشان زدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں وہاں آسانی سے پہنچ سکتا تھا. یوں بھی وہ قبر الگ تھلگ سی جگہ پر تھی اور تقریباً 10-15 فٹ کے فاصلے تک اس کے ارد گرد کوئی دوسری قبر نہ تھی. میں قبرستان سے نکل آیا. بنگلے پر پہنچا تو پروفیسر موجود نہیں تھا. میں تجربہ گاہ کی طرف گیا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھا کیونکہ دروازہ باہر سے لاک تھا. مجھے پروفیسر کا انتظار کرنا پڑا. اگرچہ اس کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی
لیکن مسئلہ کار کا تھا، مجھے گاڑی درکار تھی اور ٹیکسی وغیرہ سے یہ کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پروفیسر رات 11 بجے لوٹا۔ میں نے برہمی کے انداز میں کہا، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ مجھے قبرستان جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی، ایک میت شام کے وقت دفن ہوئی ہے۔ ویری گڈ، دراصل میں ایک ضروری کام سے چلا گیا تھا۔ بہرکیف اب تم گاڑی لے جاؤ، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ نہیں بھائی، 11 بجے ابھی، یہ بمبئی ہے برخوردار، یہاں راتیں بھی جاگتی ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں اس سے پہلے کئی بین الاقوامی شہر دیکھ چکا ہوں، بمبئی میرے لیے باعث حیرت نہیں ہے۔ بہرحال آپ کہتے ہیں تو ابھی چلا جاتا ہوں، لائیے چابی دیجیے اور رات والی لاش بھی۔ میں پروفیسر کے ساتھ چل دیا۔ تجربہ گاہ میں لاش اسی ٹیبل پر کفن میں لپٹی ہوئی تیار رکھی تھی۔ پروفیسر اسٹریچر کی طرف بڑھا مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور لاش کندھے پر ڈال کر باہر نکل آیا۔ کچھ دیر بعد میں دوبارہ قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر کار میں نے جھاڑیوں کے درمیان اسی جگہ کھڑی کر دی جہاں رات کی تاریکی میں اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انجن بند کر کے میں نے سوچا لاش بھی قبر سے نکال لوں، مگر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ پہلے قبر کھول کر لاش تو نکال لوں، بعد ازاں اس لاش کو اسی قبر میں لے جا کر دفن کر دوں گا۔ یہ سوچ کر میں قبرستان میں داخل ہو گیا۔ پہلی مرتبہ قبر کھولتے ہوئے مجھے کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تھی، لیکن اس بار مشینی انداز میں کام شروع کر دیا۔ تاہم میں نے محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھ لیا، لیکن رات کے 12 بجے قبرستان کے سناٹے میں کون آتا؟ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں نے قبر کی مٹی ہٹا کر ایک جانب ڈھیر کر دی۔ اب پتھر کی سلیں نظر آ رہی تھیں، میں نے ذرا سی دیر میں وہ بھی ہٹا دی۔ سفید کفن میں لپٹی ہوئی لاش لحد میں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور قبر میں اتر گیا۔ کفن ہٹا کر لاش کا چہرہ دیکھا اور دوسرے لمحے میری آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ یوں لگ رہا تھا گویا 14ویں کا چاند آسمان کے بجائے قبر کے گوشے سے طلوع ہو رہا ہو۔ وہ 16-17 برس کی خوبصورت و نوخیز دوشیزہ کی لاش تھی، ہر چند کہ وہ مردہ جسم تھا اور زندگی سے محروم ہو چکا تھا، لیکن شگفتگی و رعنائی برقرار تھی، جیسے وہ محو خواب ہو اور بہت گہری نیند سو رہی ہو۔ اسی وقت میرے دل میں امید کی شمع روشن ہوئی کہ شاید ڈاکٹر اسے زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ حسینہ کی لاش اس کے تجربے کے لیے بہت ہی موزوں و مناسب تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی اور تبھی معلوم ہوا کہ اس کا پورا جسم بری طرح مجروح ہے۔ سر کا پچھلا حصہ پھٹ گیا تھا جہاں زخم کا گہرا نشان تھا۔ اس کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے بھی زخمی تھے اور شاید ایک ٹانگ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی ٹرانسپورٹ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ لڑکی کی لاش پروفیسر کے مصرف کی نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اسے دوبارہ کفن میں لپیٹا اور قبر سے باہر نکل آیا۔ قبر بند کرنے اور اس کی درستی وغیرہ میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اس کام سے فارغ ہوا تو کار میں رکھی لاش کو دوبارہ اس کی قبر میں رکھنے کا خیال آیا۔ مجھے افسوس ہوا کہ محنت برباد ہو گئی، ورنہ پروفیسر لڑکی کی لاش دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑتا۔ دفعتاً میری نظر قبر کے دائیں جانب گئی اور میں چونک گیا۔ چند فٹ کے فاصلے پر ایک اور قبر نظر آ رہی تھی، جبکہ دن کی روشنی میں نے اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ 15-20 فٹ کی دوری تک کوئی اور قبر نہیں تھی۔ ان حالات میں یہ بات یقینی معلوم ہوتی تھی کہ اس جگہ میری روانگی کے بعد قبر کھود کر میت دفن کی گئی ہے۔ میں قریب پہنچا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی، قبر تازہ تھی۔ میں نے فوراً مٹی ہٹانا شروع کر دی اور بہت جلد قبر کو کھول کر لحد میں اتر گیا۔ حسب معمول میں نے لاش کے چہرے سے کفن ہٹایا اور ٹارچ جلا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ ایک 29-30 برس کے گھبرو نوجوان کی لاش تھی، وہ بھی پہلی لاش کی طرح خوب صحت مند اور بھاری تنوتوش کا مالک رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص اپنی زندگی میں پہلوانی کرتا ہوگا یا اپنے علاقے کا بدماش ہوگا۔ بہرحال میں نے لاش باہر نکال لی۔ یہ پہلی لاش سے بھی زیادہ وزنی تھی۔ میں پسینے پسینے ہو گیا۔ آخر بڑی مشکل سے اسے کار تک لے جانے میں کامیاب ہوا۔ پہلی والی لاش باہر نکالی اور اس نئی لاش کو کار میں رکھا اور دروازہ لاک کر دیا۔ سخت مشقت سے میرا سانس پھول گیا تھا۔ میں چند لمحے ٹھہر کر بے ترتیب سانسیں درست کرتا رہا، پھر سابقہ لاش اٹھا کر دوبارہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں کھلی ہوئی قبر کے نزدیک پہنچا۔ میں نے لاش لحد میں اتاری اور قبر پہلے کی طرح بند کر دی۔ میں نے یہ کام اتنی مہارت سے کیا تھا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ قبر کھول کر دوبارہ بند کی گئی ہے۔ قبر اسی طرح تھی، مگر مردہ بدل گیا تھا۔ قبرستان پر آخری نظر ڈالتا ہوا میں گاڑی کے قریب پہنچا، انجن اسٹارٹ کیا اور روانہ ہو گیا۔ پروفیسر میرا منتظر تھا۔ میری اس کامیابی پر وہ بے حد خوش ہوا اور پھر ہم دونوں نے مل کر لاش لیبارٹری تک پہنچا دی۔ پروفیسر نے کفن ہٹا کر لاش کا جائزہ لیا اور پرمسرت لہجے میں بولا، ویری گڈ، تم اس مرتبہ صحیح لاش لے کر آئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ مختلف آلات کے ذریعے لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پرجوش لہجے میں بولا، بلا شبہ یہ لاش میرے تجربے کے لیے بہت مناسب ہے۔
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ہلاکت زیادہ مقدار میں شراب پینے کے باعث عمل میں آئی ہے. میں اسے ضرور زندہ کر لوں گا. میرا تجربہ 100% کامیاب رہے گا. پھر وہ مجھے تھپکتے ہوئے بولا, اوکے یو کین گو ناؤ, صبح ملاقات ہوگی. میں تجربہ گاہ سے باہر نکل آیا. اپنے کمرے میں پہنچا تو رات کے 2 بج رہے تھے. میں نے غسل کر کے ان خاک آلودہ کپڑوں سے نجات حاصل کی اور تھکاوٹ کے بعد سیدھا بستر پر چلا گیا. کافی دیر کروٹیں بدلتا رہا پر نیند نہیں آئی. تنہائی بری طرح اعصاب پر سوار تھی اور ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی. اسی لمحے مجھے رانی کا خیال آیا. میں نے سوچا کہ اس کے پاس جا کر کچھ دیر گپ شپ لڑاؤں, لیکن پھر خیال آیا کہ رات کے 2 بجے ایک لڑکی کے دروازے پر دستک دینا کوئی شریفانہ فعل نہیں ہے. آخر میں نے کچن میں جا کر چائے بنانے کا فیصلہ کیا, مگر کچن کا دروازہ بند تھا اور چابی یقیناً رانی کے پاس تھی. اب اس کے دروازے پر دستک دینا ناگزیر ہو گیا تھا, کیونکہ مایوسی کی حالت میں طلب اور بڑھ گئی تھی. میں نے رانی کے دروازے پر دستک دی اور خلاف توقع فوراً ہی دروازہ کھل گیا. وہ شب خوابی کے لباس میں تھی. میں نے محسوس کیا کہ اسے میری اس وقت کی آمد ناگوار نہیں گزری ہے. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ عجیب سے نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. میں نے بوکھلا کر جلدی سے کہا, دراصل میں... کوئی بات نہیں, اندر آ جاؤ. اس نے خود ہی میری مدد کر دی. میں چائے کی غرض سے کچن کی طرف گیا تھا, مگر دروازہ مقفل تھا. تمہارے پاس چابی لینے آیا. تمہیں ناگوار تو نہیں گزرا؟ نہیں, بالکل نہیں, بلکہ تمہیں دیکھ کر ایک قسم کی اپنائیت کا احساس ہوا ہے. خیر تم بیٹھو, میں چائے لے کر آتی ہوں. نہیں, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ عجیب دل ہے تمہارا. واپس جا رہے ہو کیا؟ تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں. ارے میرا یہ مقصد نہیں تھا. بیٹھو, مجھے بھی نیند نہیں آ رہی. میں کرسی پر بیٹھ گیا. نہ جانے کیوں وہ اس وقت مجھے کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی. آخر میں نے کہہ دیا, آج چہرے پر بڑی بشاشت نظر آ رہی ہے. وہ افسردگی کا غلاف اتار کر کہاں رکھ دیا تم نے؟ میری بات سنتے ہی وہ یک بیک رنجیدہ ہو گئی. مجھے افسوس ہوا کہ ناحق ایک ایسی بات کہی اور ایک مدت بعد ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ کو معدوم کر دیا. مجھے بتاؤ, تمہیں کیا غم ہے؟ بہت ممکن ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں. میری مدد کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہہ جو دیا, نہیں کر سکتا. تمہیں پروفیسر کی طرف سے کوئی پریشانی ہے؟ نہیں. اس نے زبردستی تمہیں یہاں رہنے پر مجبور کیا ہے؟ نہیں, پروفیسر تو بہت اچھا آدمی ہے. اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں بلا چوں چرا اس کے احکامات کی تعمیل کرتی ہوں. تو پھر تم غمگین کیوں رہتی ہو, جیسا کہ ابھی ابھی کچھ ہوا؟ آج موسم کافی بدل گیا ہے نا؟ اس نے موضوع بدل دیا. میں نے اسے مزید گریدنا مناسب نہیں سمجھا اور کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے کمرے میں لوٹ آیا. مجھے یوں بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, محض ہمدردی تھی, اور ہمدردی بھی اسی وقت برمحل ہوتی ہے جب دوسری جانب سے اس کی خواہش کا اظہار کیا جائے. صبح پروفیسر سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا. اگرچہ وہ تھکا تھکا سا تھا اور آنکھیں نیند سے بوجھل معلوم ہو رہی تھی, لیکن چہرے سے بے پایا مسرت کا اظہار بھی ہوتا تھا. شاید آپ کا تجربہ کامیاب ہو گیا, اسی وجہ سے چہرے پر اس قدر خوشی ہے. ارے ابھی کہاں برخوردار, ابھی تجربات ابتدائی مرحلے میں ہیں, کافی وقت لگے گا. مطلب 2-4 ہفتے؟ نہیں, تقریباً 1 ہفتہ. 1 ہفتے بعد وہ زندہ ہو جائے گا؟ یہ تجربے کی کامیابی پر منحصر ہے. تاہم مجھے پوری امید ہے اور پورا وشواس ہے کہ کامیابی میرا مقدر بنے گی, اور اس کی وجہ یہ کہ تم جو لاش لے کر آئے ہو وہ میرے کام کے لیے بہت موزوں ہے. میں نے اس بات کی تحقیق کر لی ہے کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہو کر نہیں مرا, بلکہ کثرت شراب نوشی کے باعث ہلاک ہوا ہے. علاوہ ازیں نوجوان ہے, صحت مند ہے, اس کا جسم نئی زندگی کو بآسانی قبول کر لے گا. گویا آپ کو اپنے تجربے کی کامیابی کا مکمل یقین ہے. یہ بات میں نے راز میں رکھی تھی, اور اب تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ میں اپنے تجربات میں کامیاب ہو گیا ہوں. کیا؟ کب؟ کیا وہ شخص زندہ ہو گیا؟ مگر ابھی تو آپ نے 1 ہفتے کا تعین کیا تھا. میں اس لاش کی بات نہیں کر رہا. تو پھر؟ کچھ عرصہ قبل میں نے اپنے کتے کو حبس دم کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا. میں نے اسے 8 گھنٹے عالم مرگ میں رکھا اور اس کے بعد تجربات شروع کر دیے. ٹھیک چھٹے روز کتا زندہ ہو گیا. اچھا, اب کہاں ہے وہ؟ وہ مر گیا. کب؟ اسی وقت, بلکہ یوں کہا جائے کہ میں نے خود اسے مار ڈالا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی اور اپنی نوعیت کی منفرد کامیابی کو انسان خود اپنے ہاتھوں سے کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اس وقت معاملہ کچھ ایسا ہی تھا, ورنہ آج میں تمہیں یہاں بیٹھا ہوا نظر نہیں آتا. میں سمجھا نہیں. وہ مجھ پر وحشی درندے کی طرح ٹوٹ پڑا تھا. میں نے مدافعت کی کوشش کی, مگر اس کی دیوانگی بڑھتی رہی, جبکہ وہ میرا پالتو کتا تھا
اور میرے اشاروں پر چلتا تھا۔ چنانچہ جب مجھے اپنی زندگی خطرے میں نظر آئی تو میں نے اس کے سر پر لوہے کا سریا دے مارا اور وہ مر گیا۔ آپ نے دوبارہ کوشش نہیں کی؟ سر پھٹنے کے بعد اس کا جسم ناکارہ ہو گیا تھا، یہ دیکھو۔ پروفیسر نے مجھے اپنی کلائی دکھائی جس پر زخموں کے مندمل نشانات نظر آ رہے تھے۔ اس نے مجھے بھنبوڑ کر رکھ دیا تھا، میری اپنی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی، پورے جسم میں زہر پھیل گیا تھا، کئی ماہ اسپتال میں رہا تب کہیں جا کر ٹھیک ہوا۔ شاید تجربے میں کسی قسم کی خامی رہ گئی ہو۔ ہاں، اور اب میں نے اس خامی کو دور کر لیا ہے۔ مجھے تو آپ کے تجربات سے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی ہے اور اسی سبب تعاون پر آمادہ ہوا ہوں، ورنہ قبروں سے لاشیں نکالنے کے کبھی فعل کا کبھی مرتکب نہ ہوتا۔ اگر آپ کو حرج نہ سمجھتے ہو تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس اصول کے تحت کام کرتے ہیں؟ پروفیسر چند لمحے خاموش رہ کر بولا، موت 3 عوامل پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1، حرکت قلب کا رک جانا۔ نمبر 2، رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کا منجمد ہو جانا۔ اور نمبر 3، جسم سے سانس کا رشتہ منقطع ہو جانا۔ میں انہی 3 خطوط پر کام کرتا ہوں۔ جسم کو حدت پہنچا کر ایک مخصوص سائنسی عمل کے ذریعے دل کی دھڑکن جاری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے لیے جسم میں جمے ہوئے خون کو پیچیدہ مراحل سے گزار کر رقیق بناتا ہوں۔ اس عمل سے چونکہ رگوں میں خون کا ہلکا ہلکا دوران شروع ہو جاتا ہے جو دل کی دھڑکن بحال کرنے میں بھرپور مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لاش کے منہ میں ایک نلکی رکھ کر مطلوبہ پریشر کے ساتھ ہوا میں داخل کرتا ہوں اور پھر باہر نکال لیتا ہوں۔ اس طرح میں مردہ جسم کو، جو سب کچھ فراموش کر چکا ہوتا ہے، سانس لینے کے عادی بناتا ہوں، یہاں تک کہ جسم سانس لینے کے عمل کو دوبارہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ میں نے سیدھے سادے الفاظ میں بتا دیا۔ یہ عمل بہت پیچیدہ اور دقیق ہے، بڑے نازک مرحلے آتے ہیں، مشینوں کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بالخصوص وقت کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ذرا سی کمی بیشی سے سارا معاملہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ پیچیدہ مشینز اور دیگر سائنسی آلات جو تم نے تجربہ گاہ میں دیکھے، زر کثیر صرف کر کے یورپ کی مشہور فرموں سے بطور خاص بنوائے گئے ہیں۔ اسی وقت رانی آ گئی اور سلسلہ گفتگو ختم ہو گیا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پروفیسر اس کے سامنے کسی قسم کی تفصیلات بیان نہیں کرنا چاہتا۔ رانی جیسے آئی تھی ویسے ہی فوراً واپس چلی گئی۔ پروفیسر، اگر تجربہ گاہ میں ضرورت ہو تو میری خدمت حاضر ہے۔ نہیں نہیں، وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا کام کرتا ہوں۔ تم 1 ہفتے تک رانی کے ساتھ عیش کرو۔ جی؟ میں رانی اور عیش پر چونکا۔ تم میری بات کا غلط مطلب سمجھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ گپ شپ لڑاؤ، تفریح کرو، گھومو پھرو، کیونکہ رفتہ رفتہ میرا تجربے گاہ سے نکلنا کم ہو جائے گا، اور آخری دنوں میں 1 لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلوں گا۔ تم یقیناً بوریت محسوس کرو گے۔ اور ہاں، یہ 5,000 روپے اپنے پاس رکھو، ضرورت پڑے تو اور مانگ لینا۔ اس نے نوٹوں کی گڈی میری طرف بڑھا دی۔ چائے ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، اگر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے، پروفیسر کی مصروفیات بڑھتی چلی گئیں۔ اب وہ تجربے گاہ سے بہت کم باہر نکلتا، مگر جب بھی ملاقات ہوتی یہی مجدہ سناتا کہ کامیابی یقینی ہو گئی ہے اور وہ کسی وقت بھی متوفی نوجوان کے دوبارہ زندہ ہونے کی اطلاع دے سکتا ہے۔ 5ویں دن اس نے تجربے گاہ سے باہر نکلنا بالکل بند کر دیا۔ رانی لیب کے دروازے پر کھانا وغیرہ اور اہم ضروریات کی دیگر چیزیں پہنچا دیا کرتی، کیونکہ اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ فرصت کے ان دنوں میں رانی سے ربط و ضبط کچھ زیادہ ہی رہا۔ ہم دونوں خاصے بے تکلف ہو گئے تھے، رات گئے تک باتیں کرتے رہتے۔ گفتگو کے دوران اکثر ایسا ہوتا کہ کسی بات پر وہ افسردہ یا غمگین ہو جاتی اور آنکھیں ڈبڈبا آتی۔ میں نے اسے کریدنے کی بہت کوشش کی، اس کا غم جاننا چاہا، مگر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال جاتی، جیسے اپنے معاملات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا پسند نہ کرتی ہو۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر وہ کون سا غم ہے جو اس نوخیز لڑکی کو اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ رہا ہے، مگر رانی کچھ بتانے کا نام نہ لیتی اور ایک گہری سانس لے کر رہ جاتی۔ وہ 7واں اور تجربے کا آخری دن تھا۔ میں نے اس سلسلے میں رانی کو کچھ نہیں بتایا تھا، البتہ میں خود بڑا مضطرب تھا اور متجسس تھا، اور اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا جب پروفیسر اپنے تجربے کی حتمی کامیابی اور لاش کے زندہ ہونے کی خبر سنائے۔ میں نے سوچا یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہوگا اور اس میں میرا کنٹریبیوشن بھی نمایاں ہوگا۔ جو جو وقت گزر رہا تھا میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رانی مجھے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ تم تو مجھ سے افسردگی اور پریشانی کی وجہ پوچھتے رہتے تھے، لیکن آج خود اتنے مضطرب و متفکر نظر آ رہے ہو، گویا ابھی ابھی ایٹمی حملے کی خبر ملی ہو۔ تم بہت پر لطیف گفتگو کر لیتی ہو، تمہارے منہ سے لطیفے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں لطیفہ سنانے نہیں آئی، یہ اطلاع دینا ہے کہ کھانا لگ چکا ہے، تشریف لے چلیے۔ بہت خوب، آج موڈ خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔
شاید کھانے میں بھی خاص اہتمام کیا گیا ہوگا۔ اجی آپ چلیے تو صحیح، بہت کچھ ہے کھانے کی میز پر۔ میں رانی کے ساتھ چل دیا اور ابھی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ بالکل اچانک اور غیر متوقع طور پر پروفیسر آ گیا۔ گزشتہ کئی روز سے اس نے خود کو تجربے گاہ میں محصور کر رکھا تھا اور اس وقت اس کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی، جبکہ اس کے تجربات آخری مرحلے میں تھے۔ تاہم وہ اتنا خوش نظر آ رہا تھا کہ میں نے اتنی زیادہ شادمانی کے عالم میں اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر چند کے مسلسل کام کی وجہ سے وہ نڈھال لگتا تھا، مگر چہرے پر مسرت اور انبساط کے غنچے چٹک رہے تھے اور آنکھوں میں فتح مندی کی جھلک نمایاں تھی۔ پروفیسر، کیا آپ کامیابی کا مژدہ سنانے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، اس وقت تجربات سب سے اہم مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چند گھنٹے مزید جاری رہے گا۔ میں نے سوچا اس دوران تم لوگوں سے ملاقات کر لوں، تاہم آج رات، بلکہ آدھی رات گزرنے سے پہلے ہی کامیابی کی خبر سناؤں گا۔ تم دونوں ڈرائنگ روم میں موجود رہنا، میں کسی بھی وقت تم لوگوں کو بلانے کے لیے آ سکتا ہوں۔ چونکہ میری اس کامیابی میں تمہارا بھی بھرپور کردار ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تم مجھ سے بات کرو۔ شکریہ پروفیسر کہ آپ نے میری خدمات کو فراموش نہیں کیا، جبکہ کامیابی کے نشے میں لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور صرف میں ہی باقی رہ جاتی ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھے اس قابل سمجھ رہے ہیں۔ رانی حیرت میں ڈوبی ہماری لا یعنی گفتگو سن رہی تھی۔ پروفیسر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ میرے خیال میں اب رانی پر بھی یہ حقیقت کا انکشاف کر دیا جائے، کیونکہ صبح میرا کارنامہ منظر عام پر آ جائے گا۔ یہاں اخبار نویسوں، سرکردہ شخصیتوں اور مشہور سائنسدانوں کی بھیڑ ہوگی، اس لیے مزید راز رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، تم رانی کو حالات سے آگاہ کر دینا۔ میں کسی وقت میں تم دونوں کو تجربہ گاہ میں طلب کر سکتا ہوں۔ پروفیسر رخصت ہوا تو رانی حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ پروفیسر کس راز کی بات کر رہا تھا؟ کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے؟ ہاں، بہت ہی خاص۔ شاید تم پروفیسر کی سرگرمیوں سے واقف نہیں ہو۔ کیسی سرگرمیاں؟ پروفیسر مردے کو زندہ کرنے کا تجربات کر رہا ہے۔ کیا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، کچھ دیر بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ مگر مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ پروفیسر اپنے تجربے میں کامیاب ہوگا یا نہیں، مگر یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج کی دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ حالات تو یہی بتا رہے ہیں۔ بہرحال چند گھنٹوں کی بات ہے، حقیقت ہمارے سامنے ہوگی۔ بڑا عجیب انکشاف کیا تم نے تو۔ پروفیسر کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے، میں اس کے تجربے کا دیکھ چکا ہوں، وہ کچھ کر گزرے گا۔ رانی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ راہداری میں قدموں کی آواز آئی۔ پروفیسر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے قدم خوشی سے لڑکھڑا تھے، وہ بڑا جذباتی معلوم ہو رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا وہ، بیٹھو بیٹھو۔ دراصل میں کامیابی کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھ سکا، سوچا تم لوگوں کو بھی اس خوشی میں شریک کر لوں۔ مردے میں جان پڑ چکی ہے، وہ آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہے۔ واقعی؟ ہاں، بس کچھ دیر اور ٹھہر جاؤ، پھر میں تمہیں لیبارٹری میں لے چلوں گا۔ وہ فوراً واپس چلا گیا۔ کیا ایسا ہو گیا کیا؟ سچ میں؟ رانی حیرت سے بولی۔ میں کہتا ہوں نا، پروفیسر نے غلط نہیں کہا ہوگا۔ مگر وہ زندہ کیسے کر رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے اس پر یہ بات ظاہر نہیں کی کہ پروفیسر کے تجربات کے لیے قبروں سے لاشیں میں نکال کر لاتا ہوں۔ پروفیسر کو گئے 1 گھنٹہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ وہ دوبارہ آن موجود ہوا۔ خوشی سے اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، چہرہ وفور جذبات سے سرخ ہو رہا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کامیابی کی چمک تھی۔ مسٹر سکندر، میں کامیابی کے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول دی ہیں اور زندہ انسانوں کی طرح باقاعدہ پل کے جھپکا رہا ہے۔ اس وقت اس میں حرکت کرنے اور بولنے کی قوتیں پیدا کر رہا ہوں میں۔ ذرا دیر بعد وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے گا۔ ہم لوگ چلے لیب میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی ٹھہرو، مجھے آخری مرحلے سے گزرنے دو، میں خود آ کر تمہیں لے جاؤں گا، مگر تم دونوں ریڈی رہنا، ادھر ادھر جانے کی کوشش مت کرنا۔ اوکے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پروفیسر واپس چلا گیا۔ ایسا لگتا ہے وہ سچ مچ مردے کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے اسے جھوٹ بولتے کبھی نہیں دیکھا، اور اس وقت اس کے چہرے پر ایسے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر تمہیں ڈر نہیں لگے گا؟ کسے؟ اس شخص کو جسے پروفیسر موت سے حیات کی طرف لوٹا رہا ہے۔ میں سمجھتی اس میں خوف کا کوئی پہلو نہیں ہے، اور پھر پروفیسر بھی تو وہاں موجود ہوگا۔ بہت دلیر معلوم ہوتی ہو۔ اتنی زیادہ بھی نہیں، خصوصاً مرد کے مقابلے میں عورت بہت زیادہ کمزور ثابت ہوتی ہے۔ مرد نے اسے کبھی صحیح مقام دینے کی کوشش نہیں کی، اور اگر دیا تو جب چاہا دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا، اسے ٹھوکروں پر اڑا لیا، اور وہ سب کچھ کیا جسے ایک مرد اپنی شان سمجھتا ہے۔ رانی کا لہجہ بہت دکھی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ خود پر گزرے ہوئے تجربات بیان کر رہی ہے۔
اور اپنے سینے میں ایک درد بھری داستان چھپائے ہوئے ہے۔ رانی، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم اندر سے زخمی ہو۔ زمانے نے تم کو بہت زبردست چرکے لگائے ہیں اور تمہاری روح کو اس طرح کچل کے رکھ دیا ہے کہ یہ غم و درد کی تصویر بن کے رہ گئی ہو تم۔ مجھے اپنی داستان سنا، شاید میں تمہارے کسی کام آ جاؤں، یا ان بے رحموں سے انتقام لے سکوں جنہوں نے تمہارے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لی ہے۔ تم میری داستان کیوں سننا چاہتے ہو؟ کہہ جو رہا ہوں، تمہارے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی کیوں ہے؟ بڑا عجیب سوال کیا تم نے۔ انسان کو انسان سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے اگر تم میرے زخم نہ کریدو تو بہتر ہے۔ میں زخم نہیں کرید رہا، بلکہ یہ بات تم خود سمجھتی ہو کہ اپنا غم کسی ہمدرد کے سامنے بیان کر دیا جائے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دل کا بوجھ؟ میری داستان اتنی پردرد ہے کہ مرد ہو کر بھی شاید تم اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکو۔ آنسو ہی تو غم کا مدافع ہوتے ہیں۔ شاید آنسوؤں سے زیادہ سچا رفیق انسان کا اور کوئی نہیں۔ ہاں، مگر کبھی آنسو بھی ساتھ نہیں دیتے۔ آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، جیسے پورے وجود میں برف سی جم گئی ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، برف زندگی کی نفی کرتی ہے، حرارت کے دشمن ہے، اور حرارت ہی حیات کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ بہرحال، تم مجھے اپنا صحیح رفیق تصور کرو اور اپنی داستان لفظ پر لفظ بیان کرو۔ اس طرح ہم انتظار کی زحمت سے بھی بچ جائیں گے۔ نامعلوم پروفیسر کو واپس آنے میں کتنی دیر لگے؟ رانی گہری سوچ میں ڈوب گئی، جیسے خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔